अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है एक सरकारी स्कूल की टीचर की। हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट टीचर। नाम है इनका रेहाना। 21 अप्रैल को एक पुलिस एहलकार रेहाना को अगवा करता है और अगवा करने के बाद उसको किल कर देता है, फिर उसको तेल डाल के जला देता है। अब ये बात पता चली जब बाकी कुलीग्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो इनसे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन तमाम ने मिलकर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतालिबा इंसाफ और मुल्जिम गिरफ्तार। अभी मेरी बात हुई है बड़ी तफसील के साथ रेहाना के भाई से, और तफसील के साथ उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो हुआ है वकूआ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन है इसकी बैकग्राउंड पर, कातिल कौन है और कातिल का क्या मुफाद था जो इसने रेहाना को किया, कहाँ ले जाकर किया, अगवा कहाँ से किया था। तफसीलात ये है जनाब कि ये पाकपतन में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और जो इलाका है उसका नाम है हसनपुरा। अब जनाब यहाँ पर जो घर के सरबरा है वो मर्द नहीं है, औरत है, खातून सरबरा है और इनका नाम है रेहाना अख्तर। रेहाना अख्तर 3 बच्चों की माँ है। जो बेटी है इसकी वो सबसे बड़ी है। बेटी का नाम है इसकी नौशीन, उनके बाद आता है बेटा वकार और फिर आता है बेटा हैदर अली। रेहाना के जो शौहर हैं उनसे इसकी डिवोर्स हो गई। जो साबका शौहर थे इनके, उसका नाम यासीन था। अब जिंदगी इस तरह से गुजर रही है कि रेहाना अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जिस घर में वो घर भी इसका अपना है और साथ में एक और घर है वो भी अपना है जो कि रेंट आउट किया हुआ है, किराए पर जो दिया घर अलग से। वो दिया किसको, ये बड़े गौर से सुनने की बात है। जो किराएदार इन्होंने रखा उस शख्स का नाम जाहिद है। जाहिद इसहाक सुखेरा पूरा नाम है और जाहिद इसहाक सुखेरा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती है, उसको दिया किराए के ऊपर घर। जाहिद भाई बना हुआ था और जब कभी कहीं जरूरत पड़ती तो वो जाहिद से मदद भी मांग लिया करती थी। अब बाय प्रोफेशन ये हो गई गवर्नमेंट टीचर। अब जो इसकी सैलरी आती है वो और जो एक मकान का किराया आता है वो, इससे इसका घर चलता है, गुजर बसर जरिया माश यही है। नौशीन वक्त के साथ साथ बड़ी हुई तो वालिदा ने, रेहाना ने नौशीन की शादी कर दी, रुखसत हुई, अपने शौहर के घर चले गई। बड़ी प्लानिंग के साथ इस खातून ने जिंदगी गुजारी, चूंकि एक पढ़ी लिखी खातून है। अच्छा, इसने प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद इसने कहा एक बच्चा बाहर भेजती हूँ, फिर पैसे जमा किए और अपने सबसे छोटे बेटे को, जिसका नाम हैदर अली है, उसको वर्किंग वीजा के ऊपर दुबई भिजवा दिया और वो वहां पे सेटल हो गया। अब एक बच्चा रह गया, उसका नाम क्या है, वकार। वकार और इसकी अम्मी, ये दोनों अब घर में रहते हैं, यही 2 फैमिली मेंबर्स हैं घर के। वकार जो है वो एक फैक्ट्री में जॉब करता है और जिंदगी जो है वो ठीक से गुजर रही है। इसकी शादी इसकी वालिदा ने एक लड़की से कर दी जो कि इनकी दूर की रिश्तेदार भी है और इत्तफाकन उसका नाम भी रेहाना ही है, यानी बहू भी रेहाना और सास भी रेहाना। शादी भी ठीक से हो गई, लेकिन बदकिस्मती कि शादी के बाद ये गलत सोहबत का शिकार हुआ, गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा, गलत हरकतें अपना ली, इवन देन नशे में पड़ गया, आइस पीने लगा। जब आइस पीने लगा, दिमाग बंद हुआ नशे की लालच से, फिर इसने क्या किया, घर में आके अपनी बीवी को मारना, पीटना, बदतमीजी करना, गालम गलोच करना, इस तरह की हरकतें शुरू। माँ से पैसे मांगने, माँ को पता था मैं दूंगी तो ये नशे में उड़ाएगा, पैसे कैसे कमाते हैं ये उस खातून को पता है जिसने अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारी। अब वो पैसे ना दे, ये आगे से बदतमीजी करे, फिर क्या करे, फिर घर का सामान उठाए और बेचना शुरू कर, बेच के जो पैसे आए उससे करे नशे पानी। बीवी की रोज कहती है कि खबरदार मुझे हाथ लगाया या मुझे मारा तुमने, लेकिन ये रोज उसको मारता था, नशा करता मारता, नशा करता मारता। बीवी सास को बताती, सास बेचारी की भी वो बात नहीं सुनता था। एक दिन तंग आके बीवी उठी और कहती है माफ करो मेरी जान छोड़ो। उठी और चले गई अपनी माँ के घर और वहां रहने लगी। जाके बताया कि मैं तंग आ गई हूँ मार खा खा के। अब माँ क्या कहती है, माँ कहती है अभी कुछ नहीं बिगड़ा वकार, अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ, अल्लाह से तौबा कर, जाके अपनी बीवी को मना के वापस ले आ और ये नशा छोड़ दे वरना तू तबाह हो जाएगा, तेरी तबाही शुरू हो गई है। आगे से कहने लगा मेरी तबाही है या नहीं है, मैं अब छोड़ नहीं सकता, मुझे आदत लग गई है, अब छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। ये कहा घर से बाहर। वालिदा बड़ी परेशान है अपने इस बेटे के लिए और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ फोन कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल में मशवरा भी करती हैं, बातचीत अक्सर करती हैं, क्या करूं मैं इसका, ये लड़का मुझे बड़ा ही तंग करता है। एक वो बेटा जो दुबई में है और एक वो बेटी जो शादीशुदा है। अब तीनों मिलकर फैसला ये करते हैं, बच्चे कहते हैं माँ देखिए आपके बस की बात नहीं है, वो जवान लड़का है,
آپ اس کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کروائیں جہاں سے اس کا علاج ہو جائے. یہ وہاں رہے گا تو گھر پر مار پیٹ مار کٹائی بھی نہیں ہوگی اور اس کا بھی علاج ہو جائے گا. کہتی ٹھیک ہو گیا. اب ماں اس بارے میں مدد لیتی ہے کرایہ دار پولیس والے زاہد سے. اس کو کہتی ہے تمہارا تو اثر رسوخ ہے, لوگ جانتے ہیں تمہیں, میرے بیٹے کو جمع کرا دو کسی ادارے میں, علاج ہو جائے اس کا, چھوڑ دے نشہ پانی. زاہد کہتا ہے میں آپ کو کل بتاتا ہوں کہ کہاں ہو سکتا ہے. زاہد نے پھر وقار کو ایک ادارے میں جمع کروا دیا اور آ کر یہ بتایا اس کی والدہ کو کہ میں نے جمع کروا دیا, ٹھیک ہو جائے گا, علاج ہو جائے گا, 6-7 مہینے لگیں گے کم از کم. اب میں آپ کو جو ساری گفتگو بتا رہی ہوں, جو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو عمر دراز کی زبانی بتا رہی ہوں. عمر دراز ریحانہ کا سگا بھائی ہے. میری فون پر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے اس کیس سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز کے بارے میں جو بتایا وہ میں آپ سے کر رہی ہوں شیئر. 3 مہینے جب گزرے, ریحانہ بڑی اداس ہو گئی بیٹے سے. اس نے کہا زاہد مجھے ملوا لاؤ میرے بیٹے سے, 3 مہینے ہو گئے ہیں. تو زاہد نے آگے سے کہا کہ نہیں, مل نہیں سکتی آپ, ملیں گی آپ تب جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہاں سے اس کو چھٹی مل جائے گی, اس سے پہلے آپ نہیں مل سکتی. بڑی سختی ہے بھائی, میں نے بڑی مشکل سے جمع کروایا. پھر میری بہن نے یہ کہا کہ چل میری فون پر بات کرا دے تاکہ مجھے ذرا حوصلہ ہو جائے, میں آواز ہی سن لوں. تو زاہد نے یہ کہا کہ فون بھی نہیں ہو سکتا, وہاں پر بڑی سختی ہے, اس طرح سے علاج نہیں ہوتا ان کا. میری بہن خاموش اور مایوس ہو گئی. اب کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ جو وقار کی بیوی مار پیٹ سے تنگ آ کے ناراض ہو کے گئی تھی, وہ خود ہی سے اٹھ کے آ گئی اچانک سے ایک دن, اور آ کر ماں کو سلام کیا, یعنی میری بہن کو سلام کیا, اور کہنے لگی کہ اماں کہاں ہے وقار, نظر نہیں آ رہا مجھے, اس نے رابطہ ہی کوئی نہیں کیا اماں میرے سے, میں پوچھنے آئی ہوں اس کو. تو اماں نے کہا کہ اس کے علاج کے لیے اس کو ایک ادارے میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کروایا ہے. کہتی ہے اچھا کون سے بڑے ادارے میں جمع کروایا ہے, میں مل کے آتی ہوں. تو ماں آگے سے کہتی ہے کہ مجھے تو خود نام نہیں پتا کہاں کروایا ہے, زاہد کو کہا تھا زاہد کروا کے لایا ہے, میں نے بھی اس کو کہا مجھے ملوا لو تو یہ مجھے ملوا کے نہیں لایا. کہتا ہے بہت سختی ہے وہاں پر. پھر اس نے کہا بندہ میرا ادھر ہے نہیں, میں ادھر کیا کروں. وہ واپس اپنی ماں کے گھر چلے گئی. اب زاہد آپ کو ذرا دھیان کے ساتھ سنیے کہ زاہد جو ہے نا, اس کو گھر کے ہر چیز کا پتا ہے کہ ایک بیٹا نشئی, ایک بیٹا دبئی, دوسری بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ, بندہ ہے کوئی نہیں, مکان ان کے 2 ہیں, یہ سارا وہ جانتا ہے. بھیتی ہے وہ پورے کا پورا ان کے گھر کا. جس گھر میں مرد نہ ہو اس گھر میں باہر والے فوراً اس گھر کے مالک بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب زاہد کی ریحانہ کی پراپرٹی پر نظر تھی کہ میں اس کو ہڑپ کر لوں. اب وہ 21 اپریل کو جب گھر سے نکلی اسکول جانے کے لیے, ریحانہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے, راستے سے زاہد نے ریحانہ کو اغوا کیا. گھر سے 25 کلومیٹر دور ہے تھانہ رنگ شاہ کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ان حدود میں جا کر اس کو ویرانے میں کیا, تیل ڈالا, اچھی طرح جلایا تاکہ اس کی شناخت ختم ہو جائے, وہیں کھیتوں میں پھینکا اور واپس آ گیا. اب یہاں پر اس کا بھائی جو عمر دراز ہیں, جو ریحانہ کے بھائی ہیں, وہ مجھے فون پر یہ بھی بتا رہے ہیں, کہتے ہیں میری تو روز بات ہوتی تھی میری بہن سے, اور ڈیلی بیسس پر جو بھی صورتحال ہوتی تھی وہ مجھے بتاتی تھی کہ یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو میں اس لیے ساری سچویشن جانتا ہوں. لیکن 21 اپریل کو میری بات نہیں ہوئی ہے. میں نے فون کیا, نمبر بند جا رہا ہے. میں نے کہا کوئی پاور آف ہو گیا, کوئی بیٹری ڈاؤن ہے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا, پھر نمبر نہیں ملا اس کا. میں پریشان سا ہوا کہ شام ہو گئی ہے. میں چلا گیا اس کے گھر, دیکھا دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. میں نے کہا میں اسکول جاتا ہوں, وہاں سے پتا کرتا ہوں کہ کب نکلی تھی, کیا ہے. میں اسکول چلا گیا. اسکول والوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج اس کی پریزنٹ ہی نہیں لگی, حاضری نہیں لگی ہوئی, آج تو وہ چھٹی پر ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوا. میں نے اس کے دونوں بچوں کو فون کیا, ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا, انہیں بھی کچھ عطا پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں نے بالکل بھی انتظار نہ کیا اور سیدھا تھانے چلا گیا. تھانے کا نام بتاتے ہیں جی, تھانہ سٹی. تھانہ سٹی میں جا کے ایک اغوا کا پرچہ درج کروایا, اور یہ اغوا کا پرچہ, اس میں نام لکھے گئے باقاعدہ ملزمان کے جس پر مجھے شک تھا. میں نے نام لکھوائے ہیں جناب زاہد کانسٹیبل کا, جو کہ کرایہ دار تھا. 22 اپریل کو تھانہ رنگ شاہ کی حدود میں ایک بندہ راہگیر گزر رہا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ کیا ہے, بڑی بھی برا حال ہے. فون 15 پہ کال کرتا ہے. رنگ شاہ سے نفری پہنچ جاتی ہے موقع پر اور جا کر دیکھتی ہے. پھر اپنے سرکل میں آس پاس والے تھانوں سے پتہ کرتی ہے کوئی اغوا کا پرچہ, کوئی گمشدگی کی رپورٹ ہے تو بتائیں خاتون کی. بتایا جاتا ہے کہ جناب ایک دن تو پہلے ریحانہ کے اغوا کا پرچہ درج ہوا تھا. وہ کال کرتے ہیں
اور پھر بتاتے ہیں عمر دراز کو کہ یہ سلسلہ ہے، آئیں جی شناخت کریں بچے اور بھائی. یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے شناخت کرتے ہیں. اس قدر حالت بری تھی کہ شناخت ناممکن سی بات تھی، لیکن جو جوتے وہ پہنتی تھی اس کا بچوں کو بہت اچھے سے پتا تھا. تو بچوں نے کہا یہ ہماری ماں کے جوتے، ہماری ماں آئیں گے، اور پھر وہاں پہ رونا پٹنا شروع ہو گیا. جب یہ سارا واقعہ، یہ بات کھلی تو ٹیچرز نے احتجاج کیا، یونین نے احتجاج کیا، اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا. یہ احتجاج کی خبر پہنچ گئی ڈی پی او پاک پتن جاوید چدر صاحب کے پاس. انہوں نے جیسے ہی اس خبر کو سنا فوراً سے پولیس کو کال کر کے باقاعدہ ایس ایچ او کو یہ کہا کہ ایز سون ایز پاسبل ملزم کریں گرفتار، مجھے رپورٹ کریں. اب جو یہاں پر مین مرکزی ملزم زاہد ہے. اب زاہد کی طرح میں بتاتی ہوں آپ کو، زاہد سندھ میں ہے. زاہد ایسا کوئی رنگ باز آدمی ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھٹنے کے علاج کے لیے اس ٹائم سندھ آیا ہوں، میرے یہاں آنے کی دیر ہے کہ میرے پیچھے سے مجھ پر 302 کا پرچہ کاٹ دیا. میں بے قصور ہوں، میں تو علاج کروا رہا ہوں، میں تو وہاں ہوں ہی نہیں. مجھ پر بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے جو کہ بے بنیاد ہے. یہ ویڈیو بناتا ہے اور پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کرواتا ہے اور پھر وہیں پر ہے. پولیس اس انتظار میں ہے کہ وہ ضمانت ڈیٹ پوری ہو، پکی اس کی ضمانت کینسل کروائیں، انویسٹیگیشن کریں، گرفتار کریں تاکہ کیس کو جلد از جلد فائنل کر کے میچور کیا جائے. جو جتنا اس میں شریک ہوگا، ملوث ہوگا، اتنی اس کو سزا ملے گی. یہ کہنا ہے ڈی پی او جاوید چدر صاحب کا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیملی بڑے کلیئرلی یہ بات کرتی ہے کہ بڑے ہی کو مکار اور تیز آدمی ہے وہ زاہد، اسی لیے تو اس نے ویڈیو بنائی ہے. میں نے پوچھا آپ کی ڈی پی او صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری ڈی پی او جاوید چدر سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، جو دکھ ہے وہ تو ہے، لیکن آپ مجھ پر یقین کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب تک اس کے ملزموں کو سزا نہیں ملتی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں. بہت اچھے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. یہ بھی کہنا ہے عمر دراز کا، یعنی مقتول کے بھائی کا. فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وقار جس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس نے جمع کرایا، ہمیں کیا پتا کہ جمع بھی کرایا یا کہیں اس کو بھی کر کے پھینک دیا، کیونکہ نہ ملواتا ہے، نہ نام بتاتا ہے، نہ کچھ عطا پتا ہے. تو ہمیں شک ہے کہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے. یہاں تک ہے اس کیس کی تمام ڈیٹیلز. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے نا، یہ اتنا گندا معاشرہ ہے کہ جس عورت کا شوہر نہیں ہوتا نا، سارا ملاؤ کہتا ہے جی میں اس کا شوہر ہوں. جو عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے کام کرنے کے لیے، اس کے بارے میں مردوں کا یہ تاثر ہوتا ہے ہماری پراپرٹی ہے، جو ہم کہیں گے یہ مانے گی. اس لیے اس گندے معاشرے میں جینے کے لیے اپنا دامن پاک رکھنے کے بعد بھی اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اب کیا قصور ہے ریحانہ کا، جو ریحانہ کے ساتھ اس نے کیا، کیونکہ بھیتی ہو گیا تھا. تو کبھی کسی کو اپنے گھر کے اندر نہ گھسائیں، وہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تھینک یو.